बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। कुछ ख़बरें जनाब, और कुछ ख़बरों की तो हमारी तस्दीक हुई है और कुछ मैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा करूँगा। लेकिन सबसे पहले एक तो मैं इस बात पे बहुत खुशी होती है कि आप लोग बहुत गौर से सुनते हैं मेरी वीडियोस जो हैं, और अपना फ़ीडबैक भी देते हैं, सजेशन भी देते हैं, और जहाँ पे मुझसे गलतियाँ होती हैं वहाँ उसकी तसीह भी आप करते हैं। तो इसी तरीके से एक तो कल जो लास्ट वीडियो थी सऊदी अरब से मुतालिक, उसमें एक गलती हुई थी, उसकी बहुत सारे दोस्तों ने निशानदही की है, उनका मैं मशकूर हूँ। उसमें ये है जनाब कि मैंने कसीम का शहर का नाम ले दिया था। वो शहर कसीम नहीं कतीफ़ है, और वो एक क्या कहना चाहिए स्लिप ऑफ टंग था। ये कतीफ़ है और ये शिया आबादी का इलाका है, और ये पर्शियन गल्फ़ के साथ बाउंड्री पे यानी कि सरहदी पट्टी पे। और वहाँ पे जो लेटेस्ट सिचुएशन है जनाब, एक तो तस्दीक भी कर दूँ, दूसरा ये कर दी, उसका ये है कि बुनियादी तौर पे जो मैं बात कहना चाह रहा था कि जो शिया आबादी के इलाके हैं सऊदी अरब में, उसमें ख़ास तौर पे डबल चेक रखा जा रहा है। उसमें सिर्फ़ वजह सिर्फ़ ये वबाई मर्ज़ नहीं है, बल्कि उसके पीछे पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं। और उसकी रीज़न ये है कि एक और दोस्त ने भी ये भी कहा कि कोई बहुत ज़्यादा मसला पैदा नहीं कर सकती ये शिया आबादियाँ जो हैं सऊदी अरब के लिए। ये चीज़ नहीं है। जो सऊदी इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट थी वो ये है कि ईरान जो है वो इनको क्या कहना चाहिए इस्तेमाल कर सकता है, और उनके पास थे कि ईरान से कुछ राब्ते इन इलाकों में, शिया आबादी के जो इलाके हैं सऊदी अरब में, वहाँ पे कुछ उनको उसके फुटप्रिंट्स मिले थे। तो इसलिए कतीफ़ में जो कर्फ्यू है वो जनाब 3 बजे अब शुरू होगा। पहले था 7 बजे, तो अब 3 बजे शुरू होगा कतीफ़ का जो कर्फ्यू है। तो पहले 7 बजे शुरू होना था। तो इसलिए बुनियादी बात ये है। एक तो ये चीज़ मैंने दुरुस्त कर दी। दूसरी जनाब, एक 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ज़िक्र किया था फ़िरौन का और नमरूद का। तो उसमें यकीनन वो एक तारीख़ की एक गलती थी, मेरे मुंह से वो निकला था। नमरूद का ताल्लुक़ है, मच्छर वाला जो मामला है वो नमरूद से हुआ था। फ़िरौन ज़ाहिर है वो तो डूब के दरिया बुर्द हो गया था सारे का सारा, उनका जो भी काफ़िला था, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो बच गए थे सारे के सारे, वो फ़ौज और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। फ़िरौन जो है वो गर्क हो गया था अपने तमाम साथियों के साथ, और छितर भी उनको फेरे जाते थे जब उनकी तबीयत ख़राब होती थी। ये एक था। तो ये 2 चीज़ें मैंने कहा आपको मैं तस्दीक कर दूँ आपका और दूसरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगेन कि आप मेरी ख़ास तौर पे एक गौर से सुनते हैं। दूसरा जनाब, एक और चीज़, गुज़श्ता वीडियो में हमने एक बात की थी कि अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है रोज़वेल्ट, वो कप्तान ने ख़त लिखा पेंटागन को। वो ख़त ट्रेस यानी कि मंजर-ए-आम पे आ गया, मीडिया के हत्थे लग गया, जैसे भी है। और शायद उसकी रीज़न ये थी कि हो सकता है वो ख़त कप्तान ने ख़ुद ही लीक आउट किया हो। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जनाब के वो बार बार इन्फॉर्म कर रहा था, ख़तरे से आगाह कर रहा था कि मेरे पास 5000 सैलर्स हैं, नेवी के कमांडोज़ हैं, और वहाँ पे वो वबाई मर्ज़ फैल चुकी है बहरी बेड़े में, और अगर उसे इमदाद ना मिली और इस बहरी बेड़े को खाली ना करवाया, कोई ट्रीटमेंट ना दिया, तो ये ख़तरनाक हो सकता है। 5000 के 5000 सैलर्स, उसने तो बतौर कप्तान अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, और ज़ाहिर है वो 5000 लोगों को कैसे उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल सकता था। तो उसकी बात सुनी नहीं जा रही थी, और उसके जवाब में उसकी बात भी नहीं सुनी जा रही थी। फिर उसको ये कहा जा रहा था कि जनाब आप किस चक्कर में हैं, आप इस वक्त कोई पिकनिक पे नहीं गए हो, आप अमरीकी बहरी बेड़े पे हैं, और आप अपनी ड्यूटियां दें सिर्फ। ये चीज़ ज़ाहिर है उसको बुरी लगी। फिर उसने पेंटागन को ख़त लिखा, और वो ख़त पब्लिश भी हो गया,
جس کے بعد امریکن اتھارٹیز پہ پینٹاگون پہ پریشر بڑھا اور پریشر بڑھنے کے بعد بالآخر اس بحری بیڑے کو لنگر انداز ہونا پڑا۔ تو اب یہ ہوا ہے جناب، پہلے اس کو وارننگ دی گئی تھی کپتان کو، اور اب جو صورتحال ہے وہ اس کپتان کو امریکن اتھارٹیز نے برطرف کر دیا ہے، روز ویلٹ بحری بیڑے کے کپتان کو، جس نے خط لکھا تھا اور خط لکھنے کے بعد یہ بات کہی تھی کہ اس وقت جہاز میں وبائی مرض پھیل چکا ہے، اور یہ دو باتیں۔ اور باقی جناب اب میں آپ کو کچھ تازہ ترین اپڈیٹس دیتا ہوں، پھر 2-3 سیاسی خبریں ہیں، وہ ذرا غور سے سنیے گا، پس پردہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت بڑی چل رہی ہے ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں۔ تو میں ذرا تھوڑا سا انفارمیشنز کی بنیاد پہ آپ سے کچھ کروں گا، اور پھر یہ کہ جناب سول ملٹری ریلیشن شپ بڑے خراب ہیں، جنرل باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کے تعلقات بہت خراب ہیں، پنڈی اور اسلام آباد کے تعلقات بہت خراب ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ خبریں ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن پہلے میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ یہ جو وبائی مرض ہے بہت زیادہ خطرناک حد تک پھیلتا جا رہا ہے، اور اب خطرات، دنیا کے لیے خطرات مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ایک اب جائزہ میں ذرا پیش کر دوں جناب۔ اس وقت یہ دنیا بھر میں اس وبائی مرض کا شکار تقریباً 55,000 لوگ وفات پا چکے ہیں اس وبائی مرض میں، دنیا بھر میں 55,000 لوگ، اور صرف امریکہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر 1100 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کل 1000 سے زیادہ تھی اور آج 1100 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور اس طریقے سے امریکہ جو ہے وہ اس وقت وہاں پہ سب سے زیادہ، دنیا بھر میں جو واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ خطرات منڈلا رہے ہیں، بلکہ خطرات پہنچ چکے ہیں، منڈلا نہیں رہے، اور تقریباً 6100 کی ڈیتھ ہو چکی ہے جی امریکہ میں، اور ان میں سے صرف گزشتہ 48 گھنٹوں میں تقریباً 2200 لوگ گئے ہیں، اور 2,45,000 جو ہیں، تقریباً 2.5 لاکھ لوگ متاثر ہو چکے ہیں اس سے۔ اور دنیا بھر میں جو متاثرین کی تعداد ہے وہ تو اس وقت 1 ملین کراس کر گئی ہے، اور 1 ملین سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اٹلی میں 15,000 لوگ پہنچ چکی اموات ہو چکی ہیں، اٹلی میں 15,000 کی اموات ہو چکی ہے، 15,000 سے زیادہ، اور 1,15,000 لوگ ٹوٹل متاثر ہیں۔ اور اسپین بھی اسپین میں 11,000 اموات ہو چکی ہیں، 11,000 لوگ۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ 3 ملک ہیں جو سب سے زیادہ جو اس سے متاثر ہیں، جبکہ پاکستان، میں یہ کہوں گا کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ابھی تک، اور اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے اس کرم کو۔ ابھی تک پاکستان میں کل وبائی مرض کا شکار جو ہیں، یعنی کہ جو متاثر ہیں اس سے، وہ ہے تقریباً 2500، 2,500 لوگ ہیں پاکستان میں۔ یہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا لیٹسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2,500 ہیں، اور اموات جو ہیں وہ بھی انتہائی کم ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران 66 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، اور جو اموات ہیں وہ 35 ہو گئی ہیں پاکستان میں اب تک۔ تو یہ ایک اچھی صورتحال ہے ابھی تک، لیکن اس کا انحصار جناب وہی بات ہے کہ ہم کتنا احتیاط کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم پہ خاص کتنا کرم کرتے ہیں۔ جبکہ بھارت میں بھی ایک امریکی سفارتکار کو یہ وبائی مرض جو ہے وہ ہو چکی ہے تصدیق۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، پاکستان میں صورتحال مجھے ابھی بھی خطرناک ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہمیں تو دعا کرنی چاہیے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ 3 سفارت خانے ہیں اس وقت پاکستان میں، اسلام آباد میں، جو بہت زیادہ متحرک ہیں، جو اپنے شہریوں کو یہاں سے پاکستان سے نکال رہے ہیں، اور ان کے لیے چارٹرڈ فلائٹس کا بندوبست کر رہے ہیں، اور سب کو انفارم کر رہے ہیں۔ ایک ہے امریکہ، بہت زیادہ متحرک ہے، پہلے وہ اپنے 173 سفارتکار اور باقی عملے کے ارکان 103 لوگوں کو، پھر ایک اور شفٹ جا چکی ہے ان کی،
کینیڈا جو ہے وہ چارٹر فلائٹ کے ذریعے اپنے شہریوں کو نکال چکا ہے پاکستان سے، جرمن اپنے سفارتکاروں کو اور کچھ شہریوں کو نکال چکا ہے، اور اب پھر امریکن اور کینیڈا یہ دونوں اب ایک اور چارٹر فلائٹ کا بندوبست کر رہے ہیں، ایک اور وہ اپنے شہریوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں۔ یہی کام برطانیہ بھی کر رہا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے کیونکہ خبریں بھی میڈیا میں آ چکی ہیں، اس سے جو ایک الارمنگ سچویشن، ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کیا ہے، یہ ایک سوچنے کی بات ہے، کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں اس کے بارے میں کچھ چیزیں ملیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے یہ ممالک جو ہیں اپنے شہریوں کو اور سفارتکاروں کو نکال رہے ہیں، سفارتکاروں کی تعداد بدستور کم کر رہے ہیں اور اپنے شہریوں کو نکال رہے ہیں، اور بڑے منظم طریقے سے بہت محنت کر کے اپنے شہریوں کی جان مال کا اس وقت جو جان کو خطرہ ہے، ان کی صحت کو خطرہ ہے، اس پہ کنسرن ہے۔ تو کیا ان کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے کہ پاکستان میں خدا نخواستہ اس مرض نے بہت زیادہ پھیلنا ہے اور سچویشن قابو نہیں آئے گی؟ کیونکہ پی آئی اے نے بھی شروع کی ہیں کچھ پروازیں، لیکن وہ بھی اسی لیے کہ جو لوگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ اچانک پابندی لگائی تھی، وہ شہری جو آ گئے انہوں نے واپس پلان کیا ہوا تھا، وہ پھنس گئے، ان کو باہر بھیجنا ہے۔ جو باہر بیٹھے ہیں ان کو جو اس وجہ سے رک گئے تھے، جو پلان تھا، اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں، پاکستانی ہیں، ان کو واپس لایا جا سکے۔ تو یہ چیز ایک ضرور الارمنگ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں جناب۔ تو جمعۃ المبارک تھا، وہ گزر گیا، لیکن پاکستان میں آپ کی بات بتا دوں کہ بہت زیادہ مسائل اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو خدا کے لیے اس کو مذہبی رنگ ہمیں نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت جمعۃ المبارک تھا، سب آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ہیں، اور سب کے لیے اس وقت تمام بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مسجدیں بند کر رہا ہے۔ تمام مذاہب کے جو اس وقت ہیں ان کو صرف ایک ہی ہے، اس وبا کو روکا جا سکتا ہے سوشل ڈسٹنس کے ذریعے، یعنی کہ ہم جتنا زیادہ مجمع کم ہوگا، آپس میں کم لوگ ملیں جلیں گے، اتنا زیادہ یہ کنٹرول ہوگا تیزی سے۔ اور گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اسی بات میں کوشش کر رہی ہے، اور علماء کرام خود کہہ رہے ہیں کہ آپ جمعہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں پڑھیں، نماز جو ہے، اور مساجد آباد رہیں گی، کھلی رہیں گی، وہاں پہ باجماعت نمازیں بھی ہوں گی، جمعۃ المبارک کی نمازیں بھی ہوں گی، لیکن اس کی تعداد کم کر دی گئی ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سعودی عرب میں بھی مسجد نبوی میں اس وقت بہت صرف آفیشلز جو ہیں 10 12 15 لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بیت اللہ میں بھی وہی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ جیسے آج کراچی میں کچھ پولیس والوں پہ اٹیک کیا، ویسے لوگوں نے اس کو بنیاد بنا کے حملہ کیا۔ تو اس پہ اس وقت ہمیں ہوش کی ضرورت ہے، ہوش سے کام لیں گے تو ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں گے۔